we now have hundreds and hundreds of rockets raining down on innocent men, women, and children in Israel from Hamas, funded by Iran. I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. Often you hear some saying Israel has the right to defend itself. What rights do we have? Do we have the right to resist occupation? There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say, we don't rule out anything. We hope we can restore quiet. I am deeply shocked by the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza. As of 19 May, these had claimed the lives of at least 208 Palestinians, including 60 children, and injured thousands more. The continued indiscriminate firing of rockets by Hamas and other militant groups towards population centers in Israel, resulting in at least 12 fatalities, including 2 children, and hundreds of injuries, is also unacceptable. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. अस्सलाम वालेकुम। मार्च 1977 में जब इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया तो फ़लस्तीनी ये समझने लगे कि अब तमाम अरब रियासतों ने उन्हें इसराइल के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया है। उस वक्त जो फ़लस्तीनियों की एक सियासी नुमाइंदा जमात PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने शुरू में अरब रियासतों के इन इक़दामात की शदीद मुखालफत की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुफहमाना पॉलिसी इख्तियार कर ली। इसी दौरान 1987 में जब एक इसराइली ट्रक ने कार में बैठे कुछ फ़लस्तीनियों को कुचला तो पूरे फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जिसे फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ पैलेस्टाइन या फर्स्ट इंतफादा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इंतफादा के दौरान दोनों ग्रुपों में इस कदर शदीद पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए कि तकरीबन 337 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसी फर्स्ट इंतफादा के दौरान फ़लस्तीनियों में ये तासुर बड़ी तेज़ी से उभरने लगा कि PLO उनके सियासी हकूक़ की सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर रही और उन्हें अपने सियासी हकूक़ की नुमाइंदगी के लिए एक नई सियासी क़यादत की ज़रूरत है। चुनांचे शेख अहमद यासीन की क़यादत में एक नई सियासी जमात का आगाज़ हुआ, जिसे हमास के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली आबादकारियों और फ़लस्तीनियों के ऊपर शदीद इसराइली टॉर्चर की वजह से बड़ी तेज़ी से हमास को फ़लस्तीन में मकबूलियत मिलना शुरू हो गई। हमास दरअसल गाज़ा स्ट्रिप यानी गज़ा की पट्टी में एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट रेजिस्टिव ग्रुप या एक मुसल्लह गिरोह है, जो कि काबिज़ इसराइली यहूदी रियासत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहता है। यही वजह है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी 100 साला कॉन्फ्लिक्ट में हमास को इस रीजन में इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। अगर आप नक्शे को गौर से देखें तो एक तरफ काबिज़ इसराइली रियासत है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया की कुछ क़ुव्वतों की हिमायत हासिल है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी के लिए 2 ग्रुप मौजूद हैं, जिनमें से एक को PLO या अल-फतह और दूसरे को हमास कहा जाता है। PLO और हमास एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। हमास दरअसल ताकत के बलबूते पर मसला फ़लस्तीन का खात्मा चाहता है और बाकायदा हथियार उठाकर इसराइल के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहा है, तो दूसरी तरफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या आज की जो अल-फतह है, वो पीस और डायलॉग्स की मदद से मसला फ़लस्तीन को हल करना चाहती है। फर्स्ट इंतफादा के बाद हालात बड़ी तेज़ी से बदलना शुरू हो गए। अब अगर कहीं पर भी फ़लस्तीनियों के ऊपर किसी किस्म का कोई टॉर्चर होता था तो फ़लस्तीनी पत्थर लेकर इसराइलियों के ख़िलाफ़ सड़क के ऊपर आ जाते थे, तो दूसरी तरफ हमास उनके ऊपर अटैक्स करता था। इसी दौरान 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद से फ़लस्तीन और इसराइल में पहला अमन मुआहदा हुआ, जिसे ऑस्लो पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस अमन मुआहदे में पहली दफ़ा इसराइल ने फ़लस्तीनियों का हक़ तस्लीम किया, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनी जिनकी क़यादत उस वक्त यासिर अराफ़ात कर रहे थे, उन्होंने भी इसराइली रियासत को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान कर दिया।
اس پیس اکارڈ کے بعد فلسطین کے اندر ایک شدید قسم کی لہر اٹھی احتجاج کی، کیونکہ حماس نے اس امن معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ حماس کی قیادت کا موقف یہ تھا کہ اسرائیلی باہر سے اٹھ کے آ کر ان کی زمین کے اوپر قابض ہوئے ہیں، ان کے علاقے کے اوپر قابض ہوئے ہیں، چنانچہ انہیں کسی طور پر بھی 2 اسٹیٹ سلیوشن قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دنیا مسئلہ فلسطین کا حل چاہتی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ قابض اسرائیلی ریاست کو اور اسرائیلیوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور اس پورے علاقے کو دوبارہ سے فلسطین بنا دیا جائے۔ یہ مظاہرے اب کی بار بہت زیادہ شدید تھے، کیونکہ اب حماس ایک آرگنائزڈ گروپ بن چکا تھا اور فلسطینی بھی بار بار احتجاج کر کے مضبوط ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک نئی احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا، جسے سیکنڈ انتفاضہ یا الاقصی انتفاضہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ سن 2000 میں پیش آیا۔ 2005 میں جب غزہ سے قابض اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہوا تو 2006 میں یہاں پر پہلی دفعہ انتخابات کروائے گئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں PLO یعنی الفتح نے تقریباً 58 نشستیں حاصل کیں، تو دوسری طرف حماس نے 74 نشستیں حاصل کیں، اور یوں حماس کو پہلی دفعہ فلسطین میں اپنی گورنمنٹ قائم کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اسماعیل ہانیہ فلسطین کے پرائم منسٹر مقرر ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ ہم ویڈیو کے شروع میں یہ بات کر چکے ہیں کہ حماس اور PLO کے درمیان شدید سیاسی اختلافات موجود ہیں، یہی وجہ تھی کہ یہ اتحاد زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکا، اور PLO نے حماس کو صرف اور صرف غزہ کی پٹی تک محدود کر دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2006 کے بعد غزہ کے اوپر حماس کا ایک قسم کا قبضہ ہو گیا اور مغربی کنارے کے اوپر PLO یعنی الفتح کا قبضہ ہو گیا۔ اب غزہ کو حماس کنٹرول کرتی تھی اور مغربی کنارے کو PLO یعنی الفتح کنٹرول کرتی تھی۔ 2007 میں حماس کی حکومت کے خاتمے کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان کافی زیادہ خونی جھڑپیں ہو چکی ہیں، جس پہ جو بڑی جنگ تھی وہ 2014 میں دیکھنے میں آئی، جس میں غزہ کی پٹی میں تقریباً 1500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو لارجر اسکیل کے اوپر اسرائیلی کارروائیاں تھیں وہ ہم نے مئی 2021 میں دیکھی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حماس کے جو سیاسی نظریات ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 2017 میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماس کی سینئر قیادت، جس کے اندر اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل شامل تھے، انہوں نے اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن 2 اسٹیٹس کے جو بارڈرز ہونے چاہیے وہ 1967 سے پہلے والی حالت میں ہونے چاہیے۔ یہی وہ بیسک وجہ تھی جس کی وجہ سے دونوں گروپس کے درمیان کسی قسم کے ڈائیلاگ آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ اسرائیل اور اسرائیل نواز جتنی بھی دنیا کے اندر ریاستیں ہیں انہوں نے حماس کی اس پرامن تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ پھر حماس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہماری یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے تو ہم اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شروع میں حماس اسرائیل کے خلاف سوسائڈ اٹیکس کیا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حماس نے اپنی جنگی جو صلاحیت تھی اس کے اندر کافی قسم کا اضافہ کیا ہے۔ حماس نے زمین سے لوہے کے جو پانی کے پائپ ہوتے ہیں ان کو نکال کر ان کے اندر بارود بھر کے اسرائیل کے اوپر راکٹ فائر کرنا شروع کیے۔ آج حماس اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ غزہ اسٹرپ یعنی غزہ کی پٹی کے شہری علاقے میں بیٹھ کر اسرائیل کے اوپر راکٹ اور میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس اس قدر آرگنائزڈ ملیٹنٹ گروپ ہے کہ اس کے باقاعدہ ملٹری اور نیول ونگ ہیں۔ ملٹری ونگ کی قیادت محمد دائف، احمد جباری اور یحییٰ سنواری کے پاس ہے، تو مروان عیسیٰ ان کے نیول ملٹری گروپ کی قیادت کرتے ہیں۔ آج حماس اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم کو بھی چکما دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو حماس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم حماس کی فنڈنگ کی بات کریں تو ریجن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، جس میں ترکی، لبنان، مصر، سعودی عربیہ، ایران، کویت اور قطر شامل ہیں، یہ حماس کی مالی مدد کرتے ہیں، جبکہ خطے کی بڑی سیاسی قوتیں چائنا اور رشیا ان کی سیاسی حمایت کرتی ہیں۔ 2005 سے پہلے جب سعودی عربیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تعلقات اس قدر مضبوط نہیں تھے تو سب سے زیادہ مالی مدد حماس کو سعودی عربیہ ہی فراہم کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی دباؤ کی وجہ سے حماس کو اس نے مدد دینا بند کر دی۔ موجودہ اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو حماس کو سب سے زیادہ جو مدد ملتی ہے وہ ترکی، قطر اور ایران کی طرف سے ملتی ہے۔ حماس کی جو سینئر سیاسی قیادت ہے جس کے اندر اسماعیل ہانیہ شامل ہیں، انہیں ترکی کی مکمل طور پر حمایت حاصل ہے، تو دوسری طرف خالد مشعل اپنی جلا وطنی کی زندگی قطر میں بیٹھ کر کاٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی بہت بھاری تعداد کے اندر مالی مدد فراہم کرتا تھا حماس کو، لیکن جب سے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہیں تو انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حماس کی مدد کرتے ہوئے۔
حماس کو جو یہ سارے ممالک سپورٹ فراہم کرتے ہیں یہ ود دی ہیلپ آف حزب اللہ کی جاتی ہے. حزب اللہ دراصل ایران کا حمایت یافتہ ایک مسلح گروپ ہے جو کہ لبنان کے اندر بیٹھ کر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. ماضی کے اندر حزب اللہ اور حماس کے درمیان کافی شدید اختلافات بھی دیکھنے میں آئے تھے کیونکہ حزب اللہ ایک شیعہ گروپ ہے اور حماس ایک سنی گروپ ہے. لیکن مرحوم ایرانی لیڈر قاسم سلیمانی کی مداخلت کی وجہ سے حماس اور حزب اللہ کے درمیان کافی اچھے تعلقات قائم ہو چکے تھے. دوسری طرف اگر ہم حماس کے اوپر پابندیوں کی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یورپی یونین، جاپان، اسرائیل حماس کے سیاسی ونگ کو بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکے ہیں اور اس کے اوپر مکمل طور پر کی پابندیاں لگا چکے ہیں. جبکہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے سیاسی گروپ کو تسلیم کیا ہوا ہے لیکن ان کے جو مسلح ونگ ہے انہوں نے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. حماس کے اوپر پوری دنیا میں اکاؤنٹ بنوانے کے اوپر پابندی عائد ہے. وہ کہیں پر پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کہیں سے وہ فنڈنگ نہیں لے سکتے، اس لیے حماس کو کافی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ہم ساری گفتگو کو سمرائز کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریجن کے اندر کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو کہ حماس کی سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ اسرائیل کی سپورٹ کرتی ہیں. لیکن دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری مدد ہوتی ہے یہ بیرونی ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ حماس اور اسرائیل کی آپس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، عام لوگوں کا ہو رہا ہے. کیونکہ حماس کی جو سینئر سیاسی قیادت ہے وہ تو زیادہ تر جیلا وطن ہے یا ترکی، ایران اور قطر کے اندر مقیم ہے اور وہاں پر جو عام لوگ ہیں وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. چنانچہ لوگوں کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حماس جو ہے یہ اسرائیل کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے تو اس سے اسرائیل کا صرف تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں جب اسرائیل آ کے اسٹرائک کرتا ہے غزہ اسٹریپ کے اوپر تو بھاری تعداد میں مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو دوسری طرف ایک لوگوں کا گروہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب حماس اسرائیل کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے تو اس سے اسرائیل کے اندر شدید قسم کا پینک کریٹ ہوتا ہے اور جو اسرائیل ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس ٹھیک کر رہا ہے یا ٹھیک نہیں کر رہا؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حماس کے اوپر مکمل طور پر تفصیل سے بات کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.